बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका खैर मकदम है हमारे इस पॉडकास्ट की अगली कड़ी में। वेस्ट एशिया के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और इस सारे हालात पे डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, शब्बीर मेहदी खान साहब, जो कुम में तुल्लाब में काफ़ी मारूफ़ है और वेस्ट एशिया पे अपनी ख़ास नज़र रखते हैं। तो आए इनका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप जिस तरह से ये तबीनी काम अंजाम दे रहे हैं, वाक़ई खुदा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपको अजर अज़ीम इसके बदले में अता करें। आपसे पहले सवाल ये पूछेंगे कि ईरान के लेटेस्ट अटैक के बाद में आपको क्या लगता है आगे का क्या प्लान है? क्या ये सिर्फ एक लिमिटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स था या ईरान कोई स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व आलिल्लाह। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारी नज़र में बाज़ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। देखिए, एक दो चीज़ जब किसी चीज़ को हम एनालाइज़ करना चाहते हैं बहुत ज़रूरी है उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसके रूट्स की तरफ जाना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि आपका पॉडकास्ट उसके लिमिटेशंस हैं, कम टाइम होता है, लेकिन इशारतन हमारे नाज़रीन के लिए ताकि वो बाद में जाकर मुताला कर सकें इस चीज़ के बारे में चंद नुक्ते ज़िक्र करना ज़रूरी है ताकि हम समझें कि फ्यूचर क्या होगा। जब तक एक बैकग्राउंड के लिए निस्बत हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी, फ्यूचर की निस्बत हमारे पास जो है एक क्लियर पिक्चर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही जी। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर कॉलोनियलिज़म का एक लंबा दौरा चलता है, तकरीबन 200-300 साल का। वो मुंजर होता है वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें ऑटोमन एम्पायर, जिसके अंदर 29 ममालिक थे, एक मुल्क था। आज उसके अंदर यही जो जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इजिप्ट, सऊदी अरब, ये इराक़ और ये जो तुर्की है, सब एक मुल्क थे। वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जो एलाइड फोर्सेस होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, उनका जिसमें से एक ऑटोमन एम्पायर भी था। जब वो हारते हैं और जब एलाइड फोर्सेस जीतती हैं, जिसका सरगना और सरबरा उसका जो है इंग्लैंड हुआ करता था, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद होता यह है कि आलम में इस्लाम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और उन पर डोमिनेंस किसका है? वेस्टर्न पावर्स का। और कौन चला रहा है उनको? ये पपेट रिजीम्स, जिसको आज भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टेटस को जो वजूद में आता है वो ये है कि मोनार्कीज रूल करेंगे और उन पर उनका एक ओवरलॉर्ड होगा, जिसको हम जो है कहेंगे ब्रिटेन। उसके बाद अमेरिका, 1950s के बाद अमेरिका जो है ब्रिटिश का रोल इस रीजन में ले लेता है। इसके नतीजे में कमज़ोर ममालिक हैं। अब उनके रिसोर्सेस जो ये लैंड में थे, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, जो दूसरे रिचेस हो गए, ये सब किसके हवाले हो जाते हैं? ब्रिटिश के हवाले हो जाते हैं। सही। उसके बाद अमेरिका के हवाले हो जाते हैं। यहाँ की पब्लिक नाराज़ होती है। मुख्तलिफ यहाँ पर मूवमेंट्स चलते हैं आज़ादी के, जैसे कि हिंदुस्तान में जो है 1947 में हमें आज़ादी मिली, यहाँ पे जो है चलता रहा, लेकिन कोई ठोस फ़ायदा नहीं नज़र आया। और 1979 में हमने देखा कि एक अटेम्प्ट कॉलोनियलिज़म के मुकाबले में, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो फरवरी को 22 में कामयाब, फरवरी 22 1979 में कामयाब होता है। इमाम खुमैनी आकर स्टेटस को चैलेंज करते हैं। वो क्या स्टेटस को है? जो हमने पहले जिक्र किया कि मोनार्कीज़ होंगी, उनके ऊपर अमेरिका होगा, रिसोर्सेस सारे अमेरिका के हाथ में, ऑयल कंपनीज प्राइवेटाइज्ड, पब्लिक का कोई रोल नहीं गवर्नेंस में। तो पब्लिक ने चाहा कि हमारे को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। आप लोग यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं डेमोक्रेसी, फिर आपको वेस्ट एशिया में जब आते हैं तो क्या हो जाता है? क्यों हमें मोनार्कीज़ के हवाले कर दिया है आपने? एक ये हुआ। तो जब ये स्टेटस को जब इमाम खुमैनी चैलेंज करते हैं इनकलाब के ज़रिए से, तो इस मंतक़े में एक ज़िलज़िला आ जाता है। ये मोनार्कीज़ थ्रेटेंड फील करते हैं कि ये हवा इनकलाब की हमारे मुल्कों में कहीं ना आ जाए। तो शुरू करते हैं इस इनकलाब की मुखालिफत करना, जिसका एक चेहरा सद्दाम को बैक करके ईरान पर हमला करवा दिया 8 साल तक, उसमें भी कामयाब होते हैं। सही। यहाँ पर इमाम खुमैनी आकर जो एक मैसेज देते हैं वो ये कि ईरान को हमने कॉलोनियलिस्ट पावर्स के चुंगल से छुड़ा लिया है, अब हम पूरे रीजन को कॉलोनियल पावर के चुंगल से छुड़ाएंगे। इसराइल से जो मुखालिफत है ईरान की, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अब आपने जो सवाल पूछा कि ईरान कहाँ तक जाएगा, क्या ये एक चीज़ ये है कि मसलन थोड़ा सा हमला करेगा, फिर नेगोशिएशंस हो जाएंगे, फिर बहाली वापस आ जाएगी इस मंतक़े में? ना, ये बैकग्राउंड से हम समझ सकते हैं। ईरान ये है कि हर अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहा है अपने उस हदफ तक पहुँचने के लिए कि इस रीजन में से यूएस का कामिल तौर पर सफाया हो जाए, मिलिट्री प्रेजेंस ना हो। तुम भी दूसरे इंसान के बच्चों की तरह आओ, बिजनेस करो, इधर ट्रेड करो हमारे साथ और जाओ प्रॉफिट करके। एग्जिस्टेंस इनको मुश्किल नहीं है, मिलिट्री एग्जिस्टेंस से मुश्किल है। मिलिट्री एग्जिस्टेंस तुम्हारा नहीं होना चाहिए और फ़लस्तीनियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए।
یہ دو شرطیں ہیں ایران کی. اور یہ مونارکیز کیوں ہیں؟ پبلک کو کیوں حق نہیں ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا؟ تھوڑے سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، یہ ہمارا آخری جملہ ہے، تھوڑے سال تک پہلے یاد ہوگا کہ رہبر شہید نے فرمایا تھا کہ سعودی عرب کے عوام نے بیلٹ باکس کو آج تک دیکھا نہیں ہے، ووٹنگ نہیں ہوتی وہاں پر. ایک بادشاہ ہے، پارلیمنٹ ممبر کو بھی وہی کیبنٹ منسٹری کو وہی اپوائنٹ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں پبلک کو کیوں نہیں گورننس کرتی؟ جب اسلام میں ہے کہ پبلک کا ایسینشیل رول ہے گورننس میں، تو کیوں وہ چیز نہیں آتی؟ ہم ڈیموکریسی کو نہیں مانتے. اسلام میں الگ سے ایک نظام ہے جو پبلک کو رائٹ دیتا ہے گورننس میں انٹرفیئر کرنے کا. امام خمینی کا جو گفتمان تھا، جو ڈسکورس تھا، وہ یہ تھا کہ آپ رائٹ دیں. تو ایران کی لڑائی کب تک جاری رہے گی؟ جب تک یہ اسلامک جو ریجن ہے اس کو استقلال اور وہ سوورینٹی اور وہ سیلف ڈٹرمنیشن حاصل نہیں ہوتی. تو آپ کے سوال کو اگر میں اس پہ کنٹینیو کروں کہ جو اسٹریٹجی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پوری منطقے سے امریکن ملٹری کا کو صاف صفائی یعنی صاف ہونا ضروری ہے، تو یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں جو 7 دنوں میں جو حملے کیے ہیں ایران نے امریکن بیسس پہ، پچھلے 40 دنوں کی جنگ میں اتنا انٹینسیفائڈ حملہ نہیں تھا. یعنی ان کا اس بار کا حملہ بہت انٹینس ہے. تو اتنا انٹینس حملہ ہونے کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ تو ہمارے بیچ میں ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے. جی، یہ جو جنگ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے لیڈر کو مار دیا. جی ہاں، یہ آپ نے ایک ایسا گناہ انجام دیا ہے جو کبھی بخشا نہیں جا سکتا. دنیا میں بھی آپ اس کی سزا بھگتیں گے، آخرت میں وہ خدا کے ہاتھ میں آپ کا حساب کتاب. ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خود ایک بڑے پکچر کا ایک حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کولونیل پاورز کو اس ریجن سے خارج کرنا اور اس ریجن کے لوگوں کو وہ سیلف ڈٹرمنیشن، وہ استقلال جس کو کہتے ہیں، وہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے، اس کا یہ ایک فیز ہے، انٹینس حملہ، جو انٹینس حملہ کرنا. ٹھیک ہے، 40 دن میں جو ہوا، ہم اس کو تھوڑا سا اور ہمارے لیے ریفریش کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں. یو ایس نے اٹیک کیا اور ٹرمپ نے آ کے بڑے ہی دبدبے اور کپکپے کے ساتھ مارو لاگو سے ایک سپیچ دیا. وہ یہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے اہداف ہیں. وہ کیا ہیں؟ کمپلیٹ سرنڈر ایران کا، یعنی کہ رجیم چینج. جی. دوسرا یہ ہے کہ میزائل کی جو طاقت ہے ایران کی، جو توانائی ہے، اس کو لمٹ کرنا. تیسرا نیوکلیر پروگرام کو وہ، اور چوتھا ایک اور چیز کو اضافہ کرتے ہیں جو آپ کے وہ لوگ کہتے ہیں پراکسیز، ہم جس کو کہتے ہیں کہ الائز، ہم فکر، جو ہمارے ہدف میں ہمارے ساتھ ہیں. یہی حزب اللہ اور انصار اللہ اور حماس ہو گئے اور حشد الشعبی ہو گئے اور دوسرے بھی جو گروپس ہیں جن کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے، جنہوں نے ابھی تک جو ہے ملأ عام میں ابھی تک سر نہیں اٹھایا ہے. ان کا ساتھ آپ چھوڑ دو، ان کو ہیلپ کرنا چھوڑ دو. اس میں سے ایک چیز بھی پوری نہیں ہوئی، ایک ایم بھی حاصل نہیں ہوا یو ایس کا، بلکہ بدتر ان کے لیے یہ ہو گیا کہ اسٹریٹ آف ہورموز کا بھی کنٹرول ایران کے ہاتھ میں آ گیا. اب اسٹریٹ آف ہورموز اسٹریٹجیکل حوالے سے آپ دیکھیں، میں صرف ایک جملے میں کہتا ہوا آگے بڑھوں. اسٹریٹ آف ہورموز جس کے ہاتھ میں آ جائے، 20% دنیا کا انرجی فلو اور 20% دنیا کا تجاری بازار اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. جی، امریکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر یہ ایران نے اسٹیٹ آف ہورموز پہ قبضہ باقی رکھا تو اگلے آنے والے سالوں میں ٹاپ 5 یا ٹاپ 4 کنٹریز. رابرٹ پیپ ایک امریکہ کے بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ان کا وہ بھی ہے، پروفیسر ہیں بہت بڑے، اور اسی چیزوں میں ملٹری کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال بھی اگر ایران ریگولیٹ کر پائے اسٹریٹ آف ہورموز کو، ایران تبدیل ہو جائے گا دنیا کی 4تھی بڑی قدرت میں. یعنی یو ایس، چائنا، رشیا کے کنار میں ایران. اب تک 3 سپر پاورز کہا جاتا ہے. ایک یہ آپ کا واپس کوشچن کی طرف آئیں گے، جو انٹینس. تو ایران نے اب یہ دیکھا کہ انٹینسٹی کے ساتھ ایران نے یہ دیکھا کہ جو ایگزسٹینشیل اس کو تھریٹ تھا کہ ہمارا نظام، یہ جو مقدس نظام ہے اسلامی، اس کو خطرہ تھا، وہ ٹل گیا. خود مان رہے ہیں کہ اب ہمیں نظام سے کوئی لینا دینا، صرف آپ اسٹریٹ آف ہورموز کھول دیجئے. نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس کو تو ہم نے وہ کر دیا ہے، یعنی مثلا ہم جس کو کہتے ہیں کہ مثلا ہم نے تثبیت کر دیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اب یہ کاملاً سیف ہو چکا ہے. الٹا ہم نے اسٹریٹ آف ہورموز کو بھی جو ہے تثبیت کر لیا ہے، کاملاً ہمارے کنٹرول میں ہے. اور سب کا متفق القول یہ ماننا ہے کہ ہم ہرگز ملٹری آپشن کے ذریعے سے اسٹریٹ آف ہورموز کو ایران کے کنٹرول سے باہر نہیں نکال سکتے. اب ایران یہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا، اب ایران فرنٹ فٹ پہ جا کر کھیلنا چاہ رہا ہے. اگلے جو پوٹینشیل تھریٹس ہیں ایران کو، اب اس کو بھی ایران آہستہ آہستہ کر کے ایلیمنیٹ کر رہا ہے، ایریڈیکیٹ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یو ایس کا ملٹری پریزنس جو باقی رہ گیا ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران آگے بڑھ چڑھ کے بحرین، کویت، جارڈن اور سوریا پر حملے کر رہا ہے. جی، سوریا پر لمیٹڈ ہیں اٹیکس فی الحال، لیکن آنے والے دنوں میں بڑھ سکتے ہیں. ڈیپینڈس کہ امریکہ کس طرح سے جو ہے ریاکشن دکھا ایران کے اٹیکس کا. اب اس کو دیکھیں، ایک اور جو بڑی پکچر میں ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ ہمارا آخری جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ
یہ جارڈن، قطر، کویت اور عراق اور میں نے مس کیا کسی کنٹری کو، سوریہ، یہ ممالک بفر زون ہیں. یہ ممالک در حقیقت جو ہے کیا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں کہ مثلاً فرنٹ لائن ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کو بچانے کے لیے یہ اپنے ڈیفنس سسٹمز کو، امریکن بیسز یہاں پر موجود ہیں. ایران ایک اور جو کام کر رہا ہے، کل اگر کھلی جنگ ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ، تو یہ جو بفر زون ہے اس کو ایران نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. پھر صرف اسرائیل ہوگا اور ایران ہوگا، تب پتہ چلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر میزائلز کو جو انٹرسیپٹ کیا کرتے تھے وہ یہی کنٹریز تھی. جی جی، یہی قطر تھا، یہی کویت تھا وغیرہ. تو ایران جو اب اسکلیٹ کر رہا ہے اور آگے بڑھ کر جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے دیکھا ہم نے ہمارے سسٹم کو بچا لیا سرنگون ہونے سے، ٹھیک ہے، امریکہ کا ایک ہدف بھی پورا نہیں ہوا. اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم نے ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا اور ملٹری آپشن امپاسبل ہے. ملٹری آپشن کے ذریعے سے امریکہ کا اسے آزاد کروانا، ایران کے ہاتھوں سے چھڑوانا. اب ایران اور زیادہ اپنے اس کو طاقت کو استعمال کر کے اور زیادہ اپنے لیے جو ہے ابزار قدرت ایجاد کر رہا ہے، اور اسرائیل کو بھی جو ہے مثلا. کچھ ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لاسٹ جو 60 ڈیز کا جو بیچ میں بفر ملا تھا جو MOU کے بہانے، تو امریکہ نے اپنے جو بیسز کو ریفل کر لیا ہے، کافی سارے ایمونیشن اور سب جو اس نے اسٹاک پائل کر لیا تھا جس پہ ایران ابھی حملے کر رہا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہم کچھ دن پہلے بھی ہم رپورٹس دیکھ رہے تھے اور خود امریکن آفیشلس نے اس بات کو اقرار کیا ہے کہ ہر روز یورپ سے جو امریکہ کے اچھا خاصا ایک بڑی تعداد ان کے فائٹر جیٹس کی اور جو ان کا جو ٹیکنیکل سپورٹ ہوتا ہے اور جو دوسری ان کی جو ایویکس جیسی جو پلینز ہوتی ہیں جو خود ریڈار کا کام کرتی ہیں، یہ سب یو ایس کے بیس، معاف کی یو ایس کے جو یورپ میں بیسز ہیں، UK میں ہیں، جرمنی میں ہیں اور اسپین میں، وہاں سے آ رہے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. مڈل ایسٹ. تو ایران نے دیکھا کہ اس بار میں ویٹ نہیں کروں گا کہ پہلے مجھ پر اٹیک ہو. یہ ضروری تھا ایران کے لیے، پبلک اوپینین کے لیے ویٹ کرنا. یہ قربانی ہے کہ پہلے وہ اٹیک کرے تاکہ ہم پر یہ بلیم نہ ہو کہ تم نے وار کو انیشیٹ کیا ہے تو یو آر ٹو بی بلیمڈ. بلکہ ایران نے کہا ہے کہ پہلے پبلک اوپینین میں فیور میں آ جائے، کیونکہ دیکھیں ایک جنگ جب ہوتی ہے صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہے، پبلک اوپینین بھی جو ہے جنگ کا حصہ ہوتا ہے، اور پبلک اوپینین کو ایڈریس کرنا اور ان کو کنونس کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جنگ کے جیتنے میں. تو ایران نے وہ زبردست گیم کھیلا، بھلے ان کو قربانیاں دینی پڑی، لیکن اب وہ ایران کے لیے اسٹیبلشڈ ہے، پبلک ایران کے فیور میں ہے. تو ایران نے اب پریمپٹیولی میجرز لیا ہے. جب دیکھا کہ انہوں نے لا لیا، گویا ایک ٹریپ ٹائپ کا تھا. ان کو یہ لگ رہا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ایران کا جو ہم نے پیٹرن دیکھا، ایران کبھی پہلے اٹیک نہیں کرتا، تو وی آر سیف. انہوں نے اپنے آپ کو اسٹاک پائل کرنا شروع کر دیا اور وہاں سے لاجسٹکس ایک کے بعد ایک لے کے آنا شروع، اور ایران نے موقع دے کر وہیں پر اٹیک کیا. اور یہ ایک بہترین، اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اتنا انٹینسیفائی اٹیک تھا کہ انہوں نے ان کے جو اسٹاک پائل سے بہت کم ہو گئے ہیں. پرٹیکولرلی MQ-9 جو ان کا پریڈیٹر والا جو ڈرون ہے، وہ اس کی اتنی کمی ہو گئی کہ جس کنٹریز کو امریکہ نے پہلے بیچا تھا سستے داموں میں، آج انہی سے مہنگے داموں میں خریدنے کے لیے تیار ہے. ان سے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ کے پاس میں ایکسٹرا پڑا ہے تو آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو یوز کر سکیں. جی، اگلا کوشچن میں اس میں کنٹینیو کروں گا اس کے ساتھ میں کہ ایک نقطہ جو یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے چائنا اور امریکہ کے جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں جب سے ٹرمپ آیا ہے، اور وہ ٹیرف کی جو فیلڈ جنگ تھی وہ بھی ایک فیلڈ جنگ تھی. جی، بولنے کے لیے سپر پاور ہے، لیکن دیکھیں چائنا کے سامنے بھی ہار گیا، ایران کے سامنے بھی ہار گیا، رشیا میں بھی جو ہے ہار رہا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 400 بلین سے زیادہ فنڈنگ ہو گئی یوکرین میں، پھر بھی جیت نہیں پایا. جو ریئر ارتھ منرلز ہوتے ہیں، جی، چائنا اس کا سپلائر ہے، صحیح، اور اونلی سپلائر ہے US کو. اسی کے ذریعے سے وہ اپنے ایئر ڈیفنس میزائلز کو مینوفیکچر کر پاتے ہیں. اسی کے ذریعے سے وہ جو ہے یہ MQ-9 جو ان کا پریڈیٹر جو ڈرون ہے، اسی کے ذریعے سے وہ F-35 F-16 بنا پاتے ہیں. چائنا نے لمٹ کر دیا ہے اس کا سیلز US کو. اب دوبارہ کیسے مینوفیکچر کرے گا؟ اس لیے مجبور ہے کہ بھائی میں نے جو بیچا ہے پلیز آپ مجھے بیچ دیجیے واپس. سستے میں بیچا ہے، اب مہنگے میں خریدے گا، اور کوئی چارہ نہیں ہے. جی، اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا اگر، تو لیڈر آف اسکلیشن میں ایران کو ایڈوانٹیج ہے، نہ کہ US کو. میں اسی سے نیکسٹ کوشچن کنیکٹ کروں گا کہ جو انٹینس اٹیک ہوئے ہیں ملٹیپل کنٹریز میں، کچھ خود سینٹ کام نے آ کر کے اس کو تائید کی، قبولا ہے کہ کچھ نمبرز دیے انہوں نے، کہیں پہ 2 بولا ہے، کہیں پہ 4 بولا ہے کہ ہمارے سولجرز اس اٹیکس پہ مارے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو پہلے تو یہ نمبر آیا ہے، نمبر جو دیا ہے نمبر آپ کو صحیح ہے کیونکہ ہمیشہ وہ چھپاتے ہیں، اور دوسرا اگر سولجرز کے مرنے کی خبر سے US میں ٹرمپ پر کیا پریشر بن رہا ہے؟ کیا یہ ٹرمپ اس وار کو کنٹینیو رکھے گا یا وہ پیچھے آنے کی ٹرائی کرے گا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں ابھی سے نہیں بلکہ 40 دن کی جو جنگ تھی اسی کے تیسرے چوتھے ہفتے سے بڑے لیول کے اسٹریٹجسٹ جیسے کہ ایک رابرٹ کیگن نام کے ہیں، نیو کنزرویٹو وچار دھارا سے تعلق رکھتے ہیں، آئیڈیالوجی سے، اور جنگ طلب ہیں،
جس طرح سے ابھی یہ مرا تھا لنزی گرام، جی اسی طرح کے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا جو ایک یونیورسٹی فی الحال مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، وہاں کے پروفیسر بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اور دا اٹلانٹک نام کا جو میگزین ہے امریکہ میں جو معروف ہے، وہاں پر ان کے آرٹیکلس آتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا چیک میٹ ان ایران، 10 مئی کو لکھا، جنگ چل رہی ہے ابھی، 10 مئی کو لکھا انہوں نے آرٹیکل. جو ہے مثلاً انہوں نے اس میں یہ کلیم کیا ہے کہ یو ایس کا ایران میں چیک میٹ ہو چکا ہے، چیک میٹ ان ایران، یہ لکھا انہوں نے. وہاں پر یہ کہتے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ مثلاً ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا ہے، تنہا آپشن جو ہمارے پاس باقی رہا ہے وہ فل فلیج انویژن ہے، بوٹس آن گراؤنڈ، لیکن وہ بھی میں پرسکرائب نہیں کروں گا کیونکہ ہم اس میں بھی ناکام ہوں گے. تو یہ ہے چیک میٹ، صحیح، ہر طرح سے آپ گھر چکے ہیں، یہ وہ کہتا ہے. تو یہ باتیں شروع ہو گئی. اب یہاں پر ٹرمپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ سرنڈر ہو جائے، جیسے کہ خود جو تھامس فوکویاما کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا میں دا اٹلانٹک میں ہی، یا نیو یارک ٹائمز میں، معاف کیجیے میں یہاں پر کنفیوز ہو رہا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میمورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا قبول کرنا یعنی سرنڈر. ٹرمپ نے اس کے ذریعے سے سرنڈر کر دیا، کمپلیٹ سرنڈر. ٹرمپس اینڈ گیم از سرنڈر، ٹائٹل یہ تھا. یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میمورانڈم انڈرسٹینڈنگ کا ماننا یعنی یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں چل رہی ہیں یو ایس میں. اب ٹرمپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، مان لیں ایران کی کنڈیشنز کو، یا نہیں ضد میں آ کر اس کو ایسکلیٹ کریں. لیکن ملٹری حوالے سے اگر دیکھا جائے بہت بڑا بلنڈر ہوگا ایسکلیٹ کرنا، اور آنے والے دن میں اگر یہ کرتے ہیں ایسکلیٹ تو ہم دیکھیں گے کتنا بڑا بلنڈر ہوگا یہ. یا لیکن پھر بھی بعض لوگ کا ماننا ہے کہ ٹرمپ اس کام کو کرے گا. کیوں؟ ناٹ بیکاز آف ملٹری اسٹریٹجی، بلکہ پولیٹیکل اس کے لیے جو ہے پولیٹیکل ڈیسیشن ہوگا اس کا. یہ اب اتنا بڑا ہیوملیشن ہے، بولا جا رہا ہے کہ بابا کمبائنڈ افغانستان، عراق، ویتنام کمبائن کر کے بھی اتنا بڑی ہیوملیشن امریکہ کو آج تک نہیں ملی ہے. لوگ کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پولیٹیکلی ڈیفیٹس ہم نے فیس کیے ہیں، ویتنام میں ہم ہارے، لیکن ملٹریلی کبھی بھی امریکہ کو ڈیفیٹ نہیں حاصل ہو سکی. پہلی بار امریکہ کے ہسٹری میں ملٹری ڈیفیٹ ملی ہے، ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ملی ہے، کمپلیٹ ڈیفیٹ. انہوں نے جو کہا ہے کہ کمپلیٹ ڈیفیٹ کا ورڈ استعمال کیا بعض اسٹریٹجسٹ نے، ایک ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے یہاں پر اب ممکن ہے، بعض لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ممکن ہے اگرچہ یہ ڈیسیشن کہ بلنڈر جو ہے کہ انویٹ کرنا اپنے پولیٹیکل امیج کو بچانے کے لیے اور پاور پہ رہنے کے لیے، جیسے کہ نتن یاہو دیکھ رہے ہیں ہم کر رہا ہے، الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کے کیسز سے اس کو جو ہے نجات پانا ہے. دیکھو وار کا سچویشن ہے، اب یہ سب چیزیں چھوڑ دو، یونائٹ ہونے کا. اب یہی سیم پالیسی اور یہ سیم اپروچ امریکہ میں اپنانے کی بات ہو رہی ہے. ممکن ہے یہ کام انجام دے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ مثلا یہاں پر امریکن فورسز جو مر رہے ہیں، جی ہاں مر رہے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ خود سپاہ جو IRGC کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا ہے کہ ٹینز آف امریکن ملٹری پرسنلز ہیو بین کلڈ. اب یہاں پر کمبیٹنس بھی ممکن ہو سکیں اور نان کمبیٹنس جو سروس مین ہوتے ہیں، یعنی وہی جو ہم جھاڑو مارنے کا کام کرتے ہیں، جو مثلا کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی مرے ہوں. لیکن 2 سولجرز ہیں، ان کی فوٹو بھی شائع ہوئی ہے. جی آپ کی خالی اس میں وہ بات ایڈ کرنے میں جو بولا جاتا ہے کہ یہاں ویسٹ ایشیا میں 50,000 سے جو نمبرز دی جاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں امریکن ملٹری پرسنلز، اس میں سے ہارڈلی 8 یا 9 ہزار ہی صرف کمبیٹنٹس ہے، باقی سارے یہ ملٹری پرسنلز ہیں سارے، جو یعنی واش روم صاف کرنا یا کھانا بنانا یا جو بیک آفس میں کام کرنا اس طرح، یا جیسے کہ جب F-16 کو مینیج کرنے کے لیے 10-12 کرو ممبرس کی ضرورت ہوتی ہے. جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے جو مینیج کرتا ہے، بالآخر ایک کمپلیکیٹڈ ایک ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی چیز ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بعض پلینس کو 16 کرو ممبرس کی ضرورت ہوتی ہے. جو گراؤنڈ سٹاف ہوتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے، اس کے سروس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. ہر پلین کے لیے 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سروس، اس کے نٹ بولٹ بدلنا وغیرہ. تو بیشتر یہ اسٹاف ہے جو لڑتے نہیں، ایکٹیو کمبیٹنٹس نہیں ہوتے ہیں. وہ ایکٹیو کمبیٹنٹ صرف 8 یا 9 ہزار کی بات ہو رہی ہے اس ریجن میں موجود ہیں. تو 8 اور 9 ہزار کے ساتھ آپ ایک گاؤں بھی ایران کا کے کیپچر نہیں کر سکتے. آپ 9 کروڑ کا پاپولیشن ہے، 8-9 ہزار سے جو ہے کیا ہو سکتا ہے. کہاں یہ جا رہا ہے کہ ہم کردیوں کی مدد لیں گے. کردیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 دن سے کس طرح سے ایران جو ہے ہر روز پیٹ رہا ہے ان کو. تو یہ چیزیں ہیں. تو ہمیں ہر ہائپوتھیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس ایسکلیشن لیڈر میں اس کو نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ایران کو فائدے کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اس کو رابرٹ پیپ کہتا ہے کہ دا ایسکلیشن ٹریپ، ایسکلیشن لیڈر ٹریپ کہتا ہے وہ. یعنی کیا؟ آپ ایسکلیٹ کریں گے، ایک ایسے لیول تک پہنچ جائیں گے، آپ زیادہ ماریں گے تو اور زیادہ دلدل میں پھنسیں گے. اور اگر آپ جو ہے
کمپرومائز کریں گے, پیچھے گئے تو آپ ہار چکے ہیں. تو دونوں لحاظ سے جو ہے آپ کی ہار ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ آلریڈی ایسکلیشن ٹریپ میں پھنس چکا ہے. اب اس کا کوئی ایگزٹ پلان نہیں ہے, یا سرنڈر کر دے یا اور زیادہ ایسکلیٹ کر کے اور ہیوملیٹ ہو کر اس منطقے سے باہر نکل جائے. ایک لاسٹ کویشچن ہم لوگ یہ اینڈ کرنے کے کچھ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے, ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے اور ملٹری کی طرف سے کویت اور جارڈن کی پبلک اور ملٹری کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے, جس میں انہوں نے خاص کر کے کئی سارے لیٹرز لکھے گئے. آج پھر سے نیا لیٹر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ملٹری پرسنلز اور ملٹری اور لوگوں کو تھینکس کہا ہے, وہاں کی عوام کو بھی اور ملٹری والوں کو بھی شاید سے, کہ آپ کے صحیح انفارمیشن کی وجہ سے ہم اس طرح کے اٹیکس کو کر پائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے بہت اچھی بات ہے یہ. دیکھیے پہلے تو IRGC کا اسٹیٹمنٹ تھا, ایک کویت کے عوام کے نام اور ایک پیغام جارڈن کے عوام اور ملٹری کے نام, بعض ملٹری کے پرسنلز کے نام. ایسا نہیں تھا کہ پوری ملٹری ایز اے انسٹیٹیوشن کے نام پہ نہیں تھا, بلکہ جو لوگ ملے. وہ کویت کا ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے, جارڈن کا زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یعنی عوام اور بعض ملٹری پرسنلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے بعض سائٹس اور جو ملٹری جو ایکوپمنٹ ہے کہاں پر انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کی آپ نے ہمیں انٹیلیجنس دی, اور اس وجہ سے ہم اٹیک کر کے ہم نے جو ہے اتنے ہیلی کاپٹرس کو برباد کر دیا, اتنے جو ہے ڈرونز کے ہینگرز کو, ڈرونز ان کو جو ہے وہ ایک شیڈ ٹائپ کا ہوتا ہے جہاں پر کارز کو پارکنگ کیا تھا ایک شیڈ کے نیچے, ویسے ڈرونز کے لیے اور فلائٹس کے لیے بھی جو ہے ہر ایئر بیس میں ملٹری بیس میں ایک ہینگر بولتے ہیں اس کو, اس میں ہم آپ کی انفارمیشن کی وجہ سے ہم نے پریسائز حملہ کیا, جس کے نتیجے میں اتنے ہیلی کاپٹرز, اتنے پلینز اور اتنے اس کو جو ہے ہم نابود کر پائے, ڈسٹروائے کر پائے. تو آپ کا شکریہ. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہے, کوئی عرب ملک ویسٹ ایشیا کے ریجن میں ہی اس کا کوئی دوست نہیں ہے, یہاں پر ہمیں ایک دوگانگی کو نیوانس جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ سعودی عرب کے مونارکی کو دیکھیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ, جارڈن کی مونارکی اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ, UAE, بحرین, مصر یعنی ایجپٹ, کویت, قطر, ایسا ہی ہے. لیکن ان کی عوام کس کے ساتھ ہے؟ عوام, یہ چیز تو بالکل ہمارے لیے واضح ہے کہ ان کی گورنمنٹس ان کی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہیں. پولز یہ بتاتے ہیں, اور مختلف جو ذرائع ہیں, مثلا آپ جائیں ٹویٹر پہ جا کر جو ہے کمنٹس دیکھیں, آپ جو ہے مثلا انسٹاگرام پہ جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ دیکھیں, جب میزائلز جاتی ہیں تو ان کی پبلک سے جو خوشی کا احساس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھیں. یہ سب یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کی پبلک اوور ویلمنگلی ایران کے فیور میں ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے. یہ چیزیں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ خود ان کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ یہ وہ لوکیشن ہے, یہ وہ جو ہے مثلا آپ یہاں پر حملہ کیجئے. اور یہاں سے ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران تو رشیا اور چائنا کی مدد کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا. نہیں, ہمارے پاس لوگ ہیں موجود جو وہاں پر مدد کریں گے, وہ ہمارے GPS ہیں, نہ چائنا اور نہ رشیا. یہ ایک بہت بڑی جیت ہے کہ ایران جس میسیج کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ میسیج کو لوگ لے رہے ہیں, اپنے دل سے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور عمل میں بھی دکھا رہے ہیں. ورنہ ایک بہت بڑا جوخم کا کام ہے, رسک کا کام ہے. اگر پکڑے جاتے ہیں تو مثلا اسپوناچ کی وجہ سے اور کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, ان کو لٹکایا جا سکتا ہے, ان کو عمر قید کیا جا سکتا ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 جا سکتا ہے. وہ رسک کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے پیلسٹین کا جو کاز ہے وہ ایک میجر تحرک ہے اس کے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب 7 اکتوبر ہوا تھا اس کے چند مہینے کے بعد میں ایک پول پڑھ رہا تھا, اب مجھے پتہ نہیں وہ جو پول لینے والی جو آرگنائزیشن ہے ان کے پیچھے کیا ہے وغیرہ, 90% سے زیادہ سعودی عوام فلسطین کے فیور میں ہے اور اسرائیل کے خلاف ہے, اور نہیں چاہتی ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ رابطہ برقرار کرے ان کے ساتھ. جارڈن میں بھی بالکل اسی طرح جو ولاگرز جاتے ہیں جارڈن میں, آپ یوٹیوب میں کبھی دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کا نام بھی لو تو عوام غصے میں آ جاتی ہے. یہ چیزیں سیم وتھ بحرین, سیم وتھ قطر. قطر میں آپ نے جب فیفا کا ورلڈ کپ ہوا تھا, پچھلا ابھی ورلڈ کپ ختم ہوا ہے, کل جو ہے مثلا اسپین بھی جیتا ہے, کس طرح سے وہاں کے عوام اور جو تمام جو مسلمان عوام کس طرح سے انہیں فلسطین کے لیے سپورٹ دکھا, اسرائیل کی مخالفت دی انہوں نے. تو یہ ریالٹی سامنے آ رہی ہے اس سپاہ اور اس IRGC کے پیغام سے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, حکومتیں تمہارے ساتھ ہیں, اور ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام جو بولے ان کی چلے, حکومتیں نمائندے ہیں ان کی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بہت زیادہ اچھی خبریں ہیں, ہم بہت اور زیادہ اچھی چیزیں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ.
اور جو ہے کافی زیادہ یہ چیزیں جہاں پر ہمارے لیے یہ چیزیں خوشی کا سبب ہیں وہاں پر ہماری رسپانسبلٹی بھی بڑھا دیتی ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کسی اور دن اس کے بارے میں چرچا کریں گے. وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ آئے، ٹائم دیا آپ نے، اور ہم آڈینس کو بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارا یمن سے بڑی خبریں آ رہی ہے کہ سعودی کے لیے بلاکیج شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ اگلا پوڈ کاسٹ ہم اسی ٹاپک پہ رکھیں گے. اگر آپ کو یہ باتیں پسند آتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت بہت شکریہ.